अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे आईजी पंजाब के जो अहकामात हैं, पुलिस ने उन्हें हवा में उड़ाते हुए पुलिस जो है वो चोरीशुदा कीमती गाड़ियां जाली सुपरदारियों पर बेचकर अरबों रुपए जो है वो कमा चुकी है। ये आज की बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है और इस पर जो है वो एहसन ज़िया साहब का बड़ा डिटेल्स तज्जिया लेंगे। इसके साथ साथ अगर सियासी डेवलपमेंट की बात करें तो आज बिलावल भुट्टो ने जो है वो कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि जो बानिए पीटीआई ने किया अगर वही करें तो कल हम भी जेल में होंगे। और 2 रोज़ कबल हमने देखा कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं या अरकान असम्बली हैं, उन्हें जो है वो पार्लियामेंट इहाते पार्लियामेंट से जो है वो गिरफ्तार किया गया। इस पर कल भी जो है वो अयाज सादिक साहब ने कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए स्पीकर साहब ने जो है वो 4 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया है। इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे। पंजाब में जो है वो बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां जो है उन होने का भी इंकशाफ हुआ है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, आज की जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है आपका तज्जिया लेंगे। आईजी पंजाब के जो अहकामात हैं वो तो पुलिस ने हवा में उड़ा दी हैं। जो चोरीशुदा कीमती जाली गाड़ियाँ, क्या कहेंगे उन हवाले से, क्या इसकी डिटेल्स बताइए। देखें मिसबा, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसने पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एट स्टेक जो है करती है। यानी ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो थ्रेट है, उसके अंदर अगर कल को अगर वाकयात होते हैं तो उसके अंदर लाहौर पुलिस का एक स्पेशल विंग जिसे आप AVLS कहते हैं वो इसमें बराह रास्त जो है वो मुलविस होगा। अच्छा। और मैं बिल्कुल कंफर्म आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ कि इस वक्त हाई लेवल इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है और इसके अंदर कम अज कम जो डिसाइडेड हो चुका है कि कितनी गाड़ियां इसके अंदर जो हैं जो आप समझें कि जिनकी टेम्पर शुदा गाड़ियां हैं वो सेल कर दी गई है। मैं इसे कह रहा हूँ बेच दी गई हैं, जो कि बेची नहीं जा सकती, ना किसी आइन ना किसी कानून ना पुलिस रूल्स के तहत, लेकिन वो बेचने का अंदाज भी बड़ा नॉवल किस्म का अंदाज है। कैसे गई? अच्छा, टेम्पर शुदा गाड़ियां ये समझ लें कि ये समझे कि इस वक्त आप दहशतगर्दी के चलते फिरते बम हैं जो AVLS ने अपनी तमाए नफसानी, पुलिस एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है तमाए नफसानी, और अपनी करप्शन की नज़र कर दी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी, अवाम की सिक्योरिटी, इस सब को स्टेक पे लगा दिया। मैं समझता हूँ आला पुलिस अफसरान हो, आपकी एजेंसीज के हेड हो, उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। वो ये कि अब तक जो कंफर्म रिपोर्ट है वो है कि 700 के करीब ऐसी गाड़ियाँ जो कि टेम्पर्ड गाड़ियां थी और उनका इंजन और चेसी नंबर नहीं पता चल सका ये इसकी मलकियत किसके पास है। अदालतों के साथ मिलकर पुलिस एहलकारों ने रोप कारें जाली तैयार करके उनको बेच दिया। मिसाल है, एक गाड़ी जो थी वो 80 लाख रुपए की है। इसका मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी इस तरह बता देता हूँ कि बेशुमार लोगों की रोजाना गाड़ी चोरी होती है, वो FIRs कटवा देते हैं। FIRs कटवा के वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं कि हमें गाड़ियाँ चाहिए, हमारी गाड़ी गुमी है, हमें गाड़ियाँ दें या गाड़ी दें, जिस तरह भी होता है। इसी के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनको गाड़ी मिल जाए पुलिस से। अब 80 लाख की गाड़ी है और ये क्या करते हैं कि उसमें 20-25 लाख 30 लाख रुपए जहाँ दिहाड़ी लगे ये मुबैना तौर पर दिहाड़ी लगा लेते हैं। दिहाड़ी लगाने के बाद एक रोबकार तैयार की जाती है अदालत के जरिए कि जनाब ये गाड़ी जो है इसको सपुर्द कर दी जाए। अच्छा, जो SOP है, स्टैंडर्ड SOPs, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मैं आज IG पंजाब को तो जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो SOPs दिए हैं बड़ा वाज़ेह उनके SOPs हैं तमाम पुलिस को पंजाब के अंदर। वो ये है कि जनाब कोई ऐसी गाड़ी जो टेम्पर्ड हुई और उसका इंजन नंबर और चेसी नंबर ना पता चल सके, वो तो गाड़ी आपने किसी सूरत में सपुर्दारी पे नहीं देनी। अच्छा। और ये जो तादाद आपको मैं बता रहा हूँ ये 1000 से भी ज्यादा हो सकती है और ये गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अंदर हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां, वरना सपुर्दारी पर साल में आपको 5-10 गाड़ियां भी दे दें तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, इसमें होता यह है कि मेरी अगर गाड़ी गुम हुई है, पुलिस के पास गया हूँ तो मैं तब हकदार हूँ कि अगर इंजन नंबर और चेसी नंबर से ये पता चल जाए टेम्पर्ड हुआ है। बाज़ होता है कि वो नंबर हटा देते हैं और एक स्टैंप लगाकर उसको स्टैंप कर देते हैं नए नंबर को, लेकिन लेबॉर्ट्री टेस्ट में जब गाड़ी जाती है तो पता चल जाता है कि इसका ओरिजिनल नंबर क्या है। लेकिन कहीं कट एंड वर्ल्ड भी कर दिया जाता है, उसका पता ही नहीं चलता
کہ اس کا انجن نمبر اور چیسی نمبر کیا ہے اور اس کی کس کی ملکیت ہے. اچھا جو تو ہے فرض کیا میں گیا ہوں اور میرے وہاں پر سٹیمپ ہوا نمبر ہے لیکن اندر اس کی جو بیس میں کہیں جو ڈیپ اس کا نمبر آ جاتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ میں اس کا مالک ہوں. پھر تو میں کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ گاڑی عدالت میں جا کے کہ یہ میری سپرداری پہ مجھے مل جائے, یہ میری گاڑی تھی, گم ہو گئی, چوری ہو گئی. لیکن اگر مصباح کٹ اینڈ ویلڈ ہو جاتی ہے تو کٹ اینڈ ویلڈ میں پتہ نہیں چلتا. اب کٹ اینڈ ویلڈ کا مطلب ہے وہ کسی کی بھی گاڑی ہو سکتی ہے, وہ 1 کروڑ کی گاڑی ہو سکتی ہے, 2-3 کروڑ کی گاڑی ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, پولیس والے کیا کرتے ہیں, پولیس والے یہ کرتے ہیں کہ وہ مل جاتے ہیں اور مل کے ہیلپ کر کے روپکار جو ہے وہ جو سپرداری کی جو روپکار ہے یا سپرداری جو ہے وہ دلوا دیتے ہیں. اس کو میں آسان لفظوں میں سپرداری اس کو کہتے ہیں, روپکار کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اچھا سپرداری جو ہے وہ اس پہ وہ گاڑی میں لے لیتا ہوں, حالانکہ میں اس کا مالک بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے وہ سمجھے پولیس نے وہ گاڑی 25-30 لاکھ یا 40 لاکھ میں 80 لاکھ کی گاڑی 25-30 لاکھ میں انہوں نے وہ اپنے جیب میں ڈالے, کچھ میں نے عدالت والوں کو دے دیے جو آپ کا کورٹس کے جو اہلکار ہیں, کچھ یہ ملی وقت سے وہ گاڑی میرے پاس آ گئی. اچھا میں اس گاڑی کو لے کے خیبر پختونخوا چلا گیا یا میں اس گاڑی کو لے کے بلوچستان کہیں چلا گیا تو پھر اس کا کوئی والی وارث نہیں. اب کل کو وہ گاڑی اگر دہشت گردی میں یوز ہو جائے تو کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں, اور یہ ماضی میں ہوا ہے. اور اس وقت یہ جو 700 گاڑی جس کی میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں, اس میں بیشتر گاڑیاں خیبر پختونخوا شفٹ ہو چکی ہیں, کوئی بلوچستان شفٹ ہو چکی ہیں. اب اگر آپ واپس بھی لینا چاہیں کہ مالکان کو ڈھونڈنا جن کے حوالے کی گئی ہیں وہ بھی نہیں مل سکتے. اچھا پتہ اس طرح چلا کہ جب یہ عدالت میں جا کے ان کو چیک کیا گیا جو آپ کی سپرداری ہے تو پتہ چلا کہ جس مجسٹریٹ کے تھرو یہ سپرداری دلوائی گئی, اچھا وہ جس ٹینیور کے اندر وہ سپرداری دی گئی وہ مجسٹریٹ اس سے پہلے ہی کہیں فارغ ہو چکے تھے, وہاں سے شفٹ ہو چکے تھے. مجسٹریٹ صاحب موجود ہی نہیں تھے اور ان کے عملے نے پہلے اس کو وہ جاری کروائے تھے, وہ جعلی اسٹیمپ پہ لیا تھا. نہیں, میں مجسٹریٹ جس نے اپروول دینی ہے عدالت میں جا کے کہ سپرداری پہ یہ گاڑی ان کو دے, وہ بنیادی طور پر وہ جو کنسرن مجسٹریٹ تھا وہ پہلے شفٹ ہو چکا تھا, وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو چکا تھا یا اس کو کہیں اور بھیج دیا گیا تھا. اچھا اس ان دی مین ٹائم کا نیا مجسٹریٹ آیا بھی نہیں, یا چلو اگر آ بھی گیا تو پرانے مجسٹریٹ کے نام پر اس عدالت کے عملے نے جعلی اسٹیمپ پہ لگوا کے پولیس کی ہیلپ کے ساتھ اور وہ گاڑی جو ہے نا دے دی. اب حالانکہ واضح ایس او پیز ہیں جو آئی جی پنجاب کی طرف سے, وہ یہ ہیں کہ آپ کسی بھی صورت میں جو گاڑی ایسی ہے جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی ہے کس کی, وہ تو آپ نے دینی نہیں. اور یہ اے بی ایل ایس والے جو ہیں, اینٹی کار لفٹنگ اس کو آسان زبان میں کہتا ہوں, ان لوگوں نے وہ اندھیر نگری اور چوپڑ راج مچایا ہے. ایسے صاحب جن کے ساتھ یہ دھوکہ ہو رہا ہے, یا فار ایگزامپل 1 کروڑ کی گاڑی ہے وہ آپ کو 50 لاکھ میں مل رہی ہے, جس کو جو وہ خرید رہا ہے گاڑی 1 کروڑ والی اس کو وہ اتنے میں ہی مل رہی ہے, مطلب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. نہیں, پہلی بات ہے کہ فرض کیا ایک بندے کی گاڑی جو ہے وہ ٹیمپرڈ ہوگی اس طرح کہ اس کو کٹ اینڈ ویلڈ کر دیا گیا. اب وہ گاڑی اس کو تو واپس نہیں ملے گی. ایک تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو حقدار تھا, جو مالک تھا, وہ تو ملے گی نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اب گاڑی ملے گی کس کو, ایک دوسرا آدمی آ گیا اور جس کو وہ دے رہے ہیں اس کو اس چیز کا نہیں علم کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. نہیں, اس کو پتا ہے, اس نے تو جا کے سپرداری ان کے ساتھ مل کے جا کے عدالت سے کروائی ہے نا. اس کو پتا ہے کہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے, پولیس نے کہا ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں بھائی 25-30 لاکھ یا آدھی قیمت ہمیں دے دیں, گاڑی لے جائیں, ہم آپ کو سپرداریاں کروا دیں. تو یہ پچھلے 2-2.5 سال سے یہ کام چل رہا تھا, ماضی میں بھی ہوتا تھا, لیکن 2-2.5 سال میں بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ اس کے اندر اس میں تیزی آئی ہے. اچھا اب اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں 2024 میں جو گاڑیاں ریکور ہوئی وہ 314 ہیں. اچھا اس میں نان کسٹم 69 گاڑی ہیں, دیگر گاڑی 42 ہیں, اور اگر ضلع کی بات کروں تو صرف لاہور ضلع سے 295 گاڑیاں جو ہیں یہ پولیس نے کسٹڈی میں لی تھی. تو میں اگر اوور یہ وہ ڈیٹا ہے جو اے وی ایل ایس کا ڈیٹا ہے جو ہمیں آج ہی موصول ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اے وی ایل ایس کے اندر کون لوگ یہ کر رہے تھے, اور یہ وہاں پر یہ ایس پی کے سائن کے بغیر, جو امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ سپرداری کے اوپر اگر عدالت کر بھی دے تو ہینڈ اوور نہیں ہو سکتی ایس پی کے سائن کے بغیر. اچھا, کنسرنڈ ایس پی کے سائن کے ساتھ ہی یہ جا سکتی ہے. میں ایسے نہیں کہ آپ کو کہہ رہا کہ وہاں کون ہے کیا ہے, میں تو آپ کو لا کی بتا رہا ہوں. اب وہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے XYZ, اب ایس پی کے سائن کے بغیر ہو نہیں سکتی. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ڈی اے جی اس وقت آرگنائز کرائم جو ہے جسے ڈی اے جی CI ہم کہہ رہے ہیں, وہ بہت کریڈیبل آدمی ہے اور آنیسٹ آدمی ہے, کریڈیبل آدمی ہے. جب ان کو میری اطلاعات ہے کہ جب ان کے اطلاعات جو یہ پہنچی ان کے نوٹس میں تو انہوں نے اس کا سخت نوٹس بھی لیا اور اس پہ باقاعدہ انکوائری ہولڈ کر لی ہے. اب یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ کتنی گاڑیاں. اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو گاڑیاں جن کا کوئی شناخت نہیں ہے, جن کی ٹیمپرڈ ہو چکی ہیں, کٹ اینڈ ویلڈ ہو چکی ہیں, وہ گاڑیاں جب آپ نے سپرداری پہ دے دی لوگوں کو
تو یہ آگے چل کر اگر پاکستان کے اندر کوئی بارود لا کے کہیں دھماکہ کر دہشت دیا گردی میں جائے استعمال ہو تو سکتی ہے. دہشت گردی میں میری جو AVLS کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عدالت کو تو بتایا تھا. اچھا یہ وہاں جا کے عدالت کو بتاتے بھی ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ دی, یعنی ان کو ان کا کلیم ہے کہ جی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی وہ تو دہشت گردی میں یوز ہو سکتی ہے. اچھا دہشت گردی میں یوز ہونے کا جو اسپیکٹ ہے وہ بڑی مزیدار ہے, یہ خود کہہ رہے ہیں, وہ خود عدالت کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم جا کے بتاتے ہیں, جی وہ عدالت خود ہی دے دیتی ہے. اچھا اگر عدالت تو دے نا کہ کنسرن مجسٹریٹ بیٹھا ہوا ہے, مزے کی بات ہے مجسٹریٹ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ, عملہ اور پولیس متعلقہ پولیس اہلکار مل کے جعلی اسٹیمپیں ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا سکینڈل ہے, اس کے اوپر تو بہت بڑی ایک انکوائری ہولڈ ہونی چاہیے. یہ وہ آپ نادرا کے کہتے ہیں نا آئی ڈی کارڈز, یہ اس سے بھی بڑی جعلی آئی ڈی کارڈ. یہ گاڑیاں تو چیک کرنی چاہیے کہ افغانیوں کو کتنی دی ہیں, دہشت گردوں کو کتنی گاڑیاں چلی گئی ہیں. یہ جو کالا دھندا ہے یہ پورے ملک میں جاری ہے یا کوئی ایک صوبہ میں یہ مخصوص ہے جس میں یہ دیکھیں ابھی تو یہ صرف لاہور کے اندر میں بتا رہا ہوں, اور لاہور کا ایک AVLS سیکشن بتا رہا ہوں. پاکستان بھر میں یہ ہوتا ہے, لیکن اس وقت جو جس گریوٹی کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ اس طرح کا تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا. اچھا پنجاب کو ہم لیں کہ پنجاب میں یہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے, یہ گاڑیاں پورے پنجاب سے پکڑی جاتی ہیں, اس کا مطلب یہ پورا پنجاب ہی ہے. صحیح. ہمارے جو لاہور کا AVLS اینٹی کار لفٹنگ, اس کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں, یہ پورے پنجاب میں کاروائی کرتی ہے. یہ ناکے بھی لگاتے ہیں, یہ اطلاع پر بھی جا کے گاڑیاں پکڑتے ہیں, نان کسٹم گاڑیاں بھی پکڑتے ہیں. اسی طرح جو بھی انہیں شک پڑتا ہے یہ گاڑیاں ہیں. اچھا ظاہری بات ہے عام لوکل گاڑیاں نہیں ہوتی, پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ لوکل گاڑیاں اس طرح نہیں ہوتی. نان کسٹم پیڈ اس میں بہت زیادہ گاڑیاں ہوتی, قیمتی گاڑیاں, لگزوریس گاڑیاں جن کو آپ کہتے ہیں نا, جن کی قیمت 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ ہے, یہ اس طرح کی پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ہالنگ ہو جاتی ہے, وہ لے آتے ہیں, لا کے پھر اب اس کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اس کو واپس مالکوں تک کیسے پہنچایا جائے. تو میں نے تو کہا کہ جس کے اندر سے تو نمبر مل جاتے ہیں وہ تو مالک تک جا سکتی ہے, وہ تو جا کے وہاں سے سپرداری لائے تو اس کو تو ملنی بھی چاہیے. لیکن مزے کی بات ہے کٹ اینڈ ویلڈ گاڑیاں, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہو سکی. لیبارٹریوں میں جب گاڑیاں گئی ہیں تو وہاں لیبارٹریوں نے رپورٹ دی ہیں, رپورٹس آئی ہیں کہ جناب یہ جو گاڑی ہے اس کا نہ انجن نمبر پڑھا جا رہا ہے نہ چیسی نمبر پڑھا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں اس کی ملکیت کس کی ہے. اب وہ گاڑی پولیس کے پاس پڑی ہے, پولیس نے اب مزے سے کیا یہ ہے کہ ایک اور بندہ پکڑا جس نے FIR کاٹی ہوئی ہے, اس کو کہا بھی ٹھیک ہے وہ. اچھا اس کے اندر ہوتا ہے کہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن گاڑی کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. میں جا کے بتاتا ہوں جو میرا دائیں طرف والا جو گیٹ ہے اس میں ڈینٹ پڑ گیا ہے, ڈگی جو ہے اس کا یہ والا کلر تھا, اس کے اندر یہ نشان تھا. اچھا اس طرح کی باتیں بھی میں جا کے بتاتا ہوں. تو اس کے اوپر بھی کہ نہیں, اچھا پولیس والے کیا کرتے ہیں, ہاں جی اس نے جو بندے نے بات بتائی تھی نا کہ جی اس کی گاڑی, ہاں ہم نے دیکھا وہاں پڑی ہوئی ہے. یہ پولیس والے اس طرح مل کے وہ گاڑیاں کرتے رہے. اب یہ چلتے پھرتے بم ہے, اور یہ گاڑیاں کتنی دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگی ہیں. جو افغانستان سے آپ یہ دیکھتے نا ٹرک آ کے مار دیا, گاڑیاں بھی پچھلے دنوں جو ساری ہوئی ہے جس میں گاڑیاں ماری گئی ہیں, وہ گاڑیوں ظاہری بات ہے جب پولیس اس کو جا کے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو یہی مسئلہ آتا ہے. آپ کی ایجنسیاں جب کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سے چوری شدہ تھی. اچھا چوری شدہ تھی تو اس کے اندر انجن اور چیسی نمبر کا نہیں پتہ چلتا, مالک کا نہیں پتہ چلتا. تو اسی طرح جب مالک کا ہی نہیں پتا تو پولیس وہ گاڑیاں خود سیل کرتی پھر رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے, اربوں روپے کما لے, مثلا 25-30 لاکھ روپیہ بھی میڈم. اتنا بڑا سکینڈل ہے اور اربوں روپے کی اس میں بے ضابطگیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اعلیٰ حکام کو تو اچھا خاصا اس چیز کی ہاؤنو ہے, وہ کر کیا رہے ہیں؟ بس یہ کر رہے ہیں گاڑیاں سیل کر رہے ہیں, دے رہے ہیں. میں تو وہ حیران ہو رہا اس بات کے اوپر کہ پنجاب پولیس یہ سب کچھ کر رہی ہے. اگر کل کو کہیں دھماکہ ہوتا ہے اور اس میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں پاکستان کی یا سیکورٹی فورسز کی, پاکستان کے عام آدمیوں کی یا سیکورٹی فورسز کی یا پولیس کی ایون, تو اس کے اندر آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں پر جو واقعہ ہوا کچے کے اندر, تو وہاں ایک ایسا بندہ بھی پولیس اہلکار پچھلے دنوں پکڑا گیا جس نے, اس کے پتہ چلا اس نے کتنی ہی وہ زرعی زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا. انسپیکٹر بھی اینٹی کرپشن والوں نے پکڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہاں پہ لوگ مرے ہیں تو پتہ چلا کہ پولیس کے لوگ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے, یعنی پولیس اپنے ہی بھائیوں کا خون بیچ رہے تھے. 1444 کنال اراضی ہے جس پہ وہ کاشتکاری وہ کر رہا تھا وہ انسپیکٹر. ٹھیک ہے نا, تو اندازہ کریں کہ اگر وہ یہ کر رہا ہے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ انکشاف ہوا کچے کے علاقے میں SHO صاحب 1444 کنال اراضی کاشتکاری, جہاں پہ پولیس بھی گھس نہیں سکتی, وہ اراضی جو تھی وہ کاشتکاری کر رہے تھے. آپ اندازہ کریں, ویسے آپ وہاں پہ جائیں تو کہتے ہیں پولیس وہاں پہ نہیں جا سکتی کیونکہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے. تو اس سے پہلے بھی آپ کی اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ کون کون سے پولیس اہلکار کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو اس طرح جب آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, ہم اس چیز کو کیا سمجھیں کہ ان کو اس چیز کا ہاؤنو ہوتی ہے کہ کہاں سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, بے ضابطگیاں کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں, کاروائیاں کہاں پہ ہو رہی ہیں. چونکہ یہ جو عملہ ہے یہ ان کے بقول بھی, اگر کچے کے ڈاکوں کی بات کریں تو وہ بھی کہتے تھے کہ اس میں تو یہ تو پولیس والوں کی مہربانی ہے, وہ ہمیں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں.
پھر ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی تو ہے نا جو ان کے جو اوپر check and ڈاکوؤں نے balance کہا تھا نا جو راکٹ آ کے لگا تھا جس میں پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں، ہاں جی وہ راکٹ بھی کسی نہ کسی اہلکار نے پیسے لے کے پاس کروائے تھے ادھر. اچھا ڈاکو جو گولی چلاتا ہے نا وہ گولی بھی کسی نہ کسی پولیس اہلکار یا کوئی ایجنسی کا بندہ یا کوئی بندہ جب وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں ظاہری پیچھے یا تو ایک تو ہوتا ہے غفلت، دوسرا ہوتا ہے کہ کرپشن. جب آپ پیسہ لے کے گزارتے ہیں وہ گولی وہ راکٹ جو استعمال ہوتا ہے آپ ہی کے بھائیوں کے خلاف اس کے پیچھے یہ لوگ شامل ہوتے ہیں. اسی طرح یہ گاڑیاں آج میں نے کو بتایا 700 گاڑی پورے پنجاب میں پھیل چکی ہے. ان کی سرپرستی تو پھر کوئی اگر یہ پولیس والے ہیں تو پھر کون سرپرستی کر رہا ہے جو ان کے اب کیا کہیں اس کو میں اب اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا کہ اس میں کس لیول کے لوگ شامل یہ تھے. تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک سپاہی جو ہے یا وہ آ کے اربوں روپے کی بے ضابطیاں کر کے چلا جائے، اس کے ساتھ کوئی تو ڈیل کر رہا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی تو ملوث پورا ایک ریکٹ ہوگا نا، ایک پورا وہ گینگ تو ریکٹ ہوگا، اس کو سرپرستی کر رہا ہے. اور یہ جو اربوں روپے آیا ہے وہ کس کی جیب میں کیا؟ ایگزیکٹلی ایک تو اربوں روپے کی انکوائری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو پوری ایک ٹیررزم ہے، اس کو ٹیررزم کہوں گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی پوری آپ کی سیکیورٹی کو، پنجاب کی سیکیورٹی کو، خیبر پختونخوا کی سب کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور اس گاڑی کے اندر کوئی بارود لا کے کہیں مار دے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور ان کو آسانی سے وہ گاڑی بھی اویلیبل ہے، 25 30 50 لاکھ میں جو یہ لے کے گیا وہ آگے جا کے بیچ دے گا. تو جب وہ بلاسٹ ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کس نے ہے. تو بیسیکلی تو یہ ٹیررزم کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ گاڑی کون سی استعمال ہوئی ہے. دیکھیں مصباح، یہ تو ٹیررزم کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہاں پوری طرح. اگر پولیس کی وردیوں میں بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں تو یہ ٹیررزم، پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا اچھا ہے ان کا کریڈیبلٹی. ڈی آئی جی جو آپ کے اس وقت سی آئی ہیں عمران کشور صاحب، وہ اس کو انکوائری کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب اس طرح کی انکوائری نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں کچھ نہ بنے. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم یہ تو دیکھتے ہیں ڈیپلی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. جگہوں کے اوپر بہت سے سکینڈلز ہوتے ہیں، ابھی گندم سکینڈل ہمارے سامنے ہے، اس طرح کے بے شمار سکینڈلز ہوتے ہیں. اس میں یہ چیز بھی بڑی واضح طور پہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ فلاں فلاں شخصیات اس میں انوالو ہیں یا ان کے زیر سایہ یہ سارا کام ہوتا رہا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کارروائی نہیں ہوتی. اب یہ تو پتہ چل جائے گا کہ جب ساری کارروائی ہوگی یا سارے معاملات سامنے آئیں گے کہ فلاں فلاں شخصیت تھی جو اس کو لیڈ کر رہی تھی اور ان کے زیر سایہ سارا کام ہوتا رہے گا. نہ تو سزا کا تعین ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کوئی خاص کارروائی ہوتی ہے. 4 دن کے لیے گھر گئے پھر واپس آ گئے. شاید یہ چیز زیادہ ہلا شیری دیتی ہے کہ اٹس اوکے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو موڈ ہے آپ کے کچھ اداروں کا، کچھ ہائی اپس کا، وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ کریں. فار ایگزامپل میں پاکستانی فوج کی بات کرتا ہوں، وہاں کی لیڈرشپ کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنے آئی ایس آئی چیف کو نہیں چھوڑا اس وقت. جو کیسز اور جس طرح کا احتساب، کڑا احتساب ہو رہا ہے، یہ میسج جا رہا ہے نیچے تک، یعنی ڈاؤن بالکل ٹو تک یہ جا رہا ہے میسج کہ بھائی غلط کام نہیں برداشت ہوگا. اور اگر آپ کریں گے، آپ اپنے ادارے کو بدنام کریں گے یا آپ کرپشن کریں گے یا کوئی ایسے کام کریں گے جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو، جس میں پاکستان کے انٹرنل جو پیس ہے اس کو خطرہ ہو، تو اس کے اوپر سزا ملے گی. اس کے اوپر انکوائری بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، کورٹ مارشل بھی ہوگی. اگر یہ میسج وہاں پہ جا رہا ہے تو یہ میسج پنجاب پولیس میں کیوں نہیں جا رہا؟ میرا یہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کا فوج کا ادارہ اتنا کڑا احتساب کر رہا ہے اور یہاں پر میں نے آج آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ 700 گاڑی بیچ دی گئی ہے سپرداری کے نام پر، وہ آگے کہاں کی کہاں چلی گئی ہے. اب پولیس ان کو ریکور بھی گاڑیوں کرنا پتہ تو بہت اچھے سے ہے وہ کہاں سے کہاں گئی ہے، کہاں سے کہاں چلی گئی. نہیں جب انہوں نے تو وہ 25 30 لاکھ روپے لا کے جیب میں ڈال لیا، لیکن وہ چلتا پھرتا بم پوری پاکستان کی عوام کے لیے وہ کہیں بھی جا کے پھٹ سکتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ چلے گئے اور کچھ نہیں ہوا. آپ کے سامنے ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. وہ گاڑیاں جو لا کے بلاسٹ کی جاتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں گاڑیاں؟ یہ ایسی گاڑی، وہ اسی طرح کی گاڑی ہیں بھائی. تو اب یہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو دیکھنے والی ہیں، جو نوٹ کرنے والی، کہ آپ کا ایک پوسٹ ہے ایس پی کی، ایک پوسٹ ہے ایس ایس پی کی یا ڈی آئی جی کی. وہاں پر آپ شولڈر پروموشن لگا کر نیچے والے کسی بھی آفیسر کو کیسے وہاں لگا سکتے ہیں؟ ماضی میں ہم نے ایک انسپیکٹر کو دیکھا جس کو نارکوٹکس کا یہاں سی آئی اے کے اندر ہی دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، مظہر غالباً اس کا نام تھا. تو وہ خود نارکوٹکس کا سب سے بڑا بزنس کر رہا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ اینٹی نارکوٹکس نے جب وہ چھاپا مارا تو پھر پتہ چلا کروڑ روپے کی برآمد اور سارا کچھ ہوا. اور وہ یہاں تک کر رہا تھا کہ وہ ڈرونز کے ذریعے جو آپ کی نارکوٹکس ہے وہ انڈیا کے اندر بھی سپلائی کر رہا تھا، یعنی بارڈر کی اس طرف بھی وہ جا رہا تھا اور یہاں بھی وہ ڈرون جدید ٹیکنالوجی یوز کر رہا تھا اور اسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا جس کا کام تھا خلاف انہوں نے کام کرنا نا، وہ خود ہی وہ یہ سارا کام کر رہا تھا. روک تھام کے لیے کام کرنا.
इसी तरह उस दौर में बहुत सारी सीटों पर निचले रैंक के बंदे को ऊपर वाले रैंक पे बिठा दिया गया। ABLS के अंदर भी कुछ सिचुएशन इस तरह की चल रही है जो हमारी इत्तलात है, और कुछ और जगहों पे भी चल रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतना बड़ा स्कैंडल, इस तरह के स्कैंडल इनको कौन लगाता है इस तरह के। और फिर दूसरी बात है कि इन्हीं के अंदर से इतना स्कैंडल क्यों निकल रहे हैं। मसलन रैंक छोटा है, बड़े रैंक पे आके बंदा बैठ गया है, और वहां पे भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। वो नारकोटिक्स वाला भी इंस्पेक्टर है, उसको DSP की सीट पे लगाया गया, वहां पे भी स्कैंडल निकल आया। इसी तरह की ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन ये इशू बहुत सेंसिटिव है, ये कोई मामूली इशू नहीं है कि आप ऐसी गाड़ियां मार्केट में भेज रहे हैं जो दहशतगर्द चलते, और फिर वो पुलिस अदालत में जाके कहती है, बकौल उनके, जी हम तो कहते हैं जी कि दहशत, वो कहते हैं जी कर दें, वो अदालत में डाल रहे हैं। लेकिन मुझे हम कहते हैं और अदालत वाले कहते हैं। अच्छा, पुलिस वालों को ये नहीं पता चलता कि भाई मजिस्ट्रेट जो है वो तो वहां पे है ही नहीं, तो फिर कौन वो तो ट्रांसफर हो चुका है। नहीं, फिर उनको कौन कह रहा है? भाई ये अहलकार मिलके करते हैं ना सारा कुछ, जाके वो भी मिले होते हैं, ये भी मिले होते हैं, पैसों की तकसीम होती है, पैसे आ जाते हैं, वो लेके अपनी जेब में डाल के गाड़ी दे देते हैं। अब करोड़ की गाड़ी है जिसको 25 लाख 30 लाख 50 लाख में मिल रही है, वो तो 1 मिनट में देगा ना। स्पुर्दारी पे उसे मिल गई, वो लेके निकल गया, उसने जाके खैबर पख्तूनख्वा में बेच दी गाड़ी या कहीं और बेच दी। मतलब उसकी तो गाड़ी चोरी हुई थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो कहता है कि मेरे करोड़ की गाड़ी थी, चले मेरा 1.25 हो गया, वापस आके वो जाके 75 लाख या करोड़ में दोबारा वो गाड़ी बेच देता, तो उसके तो पैसे रिकवर हो गए। या उसे को खरीदने के बाद उसमें बम लगाता है, बारूद रखता है और जाके कहीं मार देता है। तो मसलन इसका सारा जिम्मेदार कौन है, इसका कौन नोटिस लेगा? मैं समझता हूं कि इस तरह के ये जो लूप होल्स नहीं है, बल्कि ये समझें कि ये बहुत बड़ी एक किस्म की आप समझे एक सुरंगें लगाई जा रही हैं आपकी सिक्योरिटी के पूरे निज़ाम के अंदर। तो इन सुरंगों को नहीं लगने देना चाहिए हमें, और हमें नोटिस लेना चाहिए। IG पंजाब को भी नोटिस लेना चाहिए। मैं IG पंजाब को, आज मैंने आपको कहा, आपको शायद उनको मुझसे एतराज़ हो, और शायद वो बहुत सारे लोग उनके समझते हैं कि मैं IG पंजाब के खिलाफ को बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि उनके स्टैंडर्ड SOPs हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती तो आप ये गाड़ी नहीं दे सकते, लेकिन उनका अमला नीचे से तो कह रहे हैं कि नहीं होती अगर आइडेंटिफिकेशन तो आप गाड़ी नहीं दे सकते, तो लेकिन नीचे का अमला कर रहा है। कौन रहा है? मैंने कहा ना, वो FIR में एक लफ्ज़ लिखते हैं कि तमा नफसानी, लेकिन तमा नफसानी में आप पूरी स्टेट, अपनी कौम, अपने सूबे की सिक्योरिटी को स्टेक पे लगा रहे हैं। और इसमें देखें, मुझे जो बात आ रही है कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं, वो बहुत सीरियस है सिक्योरिटी के हवाले से, इन मामलात के हवाले से। उन्हें भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि अगर ये इस बड़े लेवल पे मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 700 गाड़ी से भी ऊपर का काम है ये, तो वो कहाँ चलेगी गाड़ी, उनको वापस लेना चाहिए उन गाड़ियों को। तो ये है सूरत हाल। बेहतर हो गया, आगे बढ़ेंगे। आज जो है वो बिलावल साहब ने भी एक खिताब किया है, और उन्होंने कहा कि जो कुछ बानी PTI ने किया, अगर वही हम करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि जो कुछ बानी PTI कर रहे हैं वो गलत है, और उसकी जो सज़ा है वो जेल ही है। यही कहना चाह रहे हैं वो कि अगर हम यही सब कुछ करेंगे तो जेल। मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। कोई भी करेगा, आप उनको छोड़ें, आप करें, मैं करूं, कोई भी करेगा, उसको सजा तो मिलेगी। सही। मतलब अगर आप अपने जर्नैलों की यूनिफॉर्म को लहराएंगे, वो कौन लहराने वाले थे? इनके भांजे थे ना, उनके लोग थे ना सब। वो मीडिया पे ऊपर हमने देखा, आप शोहदा की जो यादगारें हैं उनको तबाह करेंगे, मजाक उनका उड़ाएंगे, आप इंस्टॉलेशन पर हमले करेंगे। वो बिलावल भुट्टो साहब भी करेंगे तो उनके साथ यही कुछ होगा। वो अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब करेंगे तो उनके साथ भी यही कुछ होगा। और आज आप देखते हैं कि वो सिर्फ 9 मई को जो तकारीर की गई थी, अली अमीन गंडापुर साहब ने, मैं फिर आज कहूँगा, उन्होंने जो तकरीर है उसका लुबे लुबाब ये है कि दूसरा 9 मई कर दें आप। अच्छा, या वो तैयार है 9 मई करने के लिए। ये गंडापुर स्टेट, हाँ, ये जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की ख्वाहिश है कि दूसरा 9 में किया जाए। और क्या कह रहे थे वो? फौज को यही कह रहे थे ना कि वो तो आपका बाबा है, आप जाने, ये जाने, वो जाने, हम जाके जेलों से छुड़ा लेंगे। अब जेल की सिक्योरिटी पे पुलिस भी होती है, आपके इदारे भी होते हैं। तो जब उधर से अपने बंदे को, खान साहब को छुड़ाने आएंगे, तो फिर जारी बात है को मुसल्ला ही लेके आएंगे ना सारे। तो वो आके किन के साथ लड़ेंगे? वो इन्हीं के साथ लड़ेंगे। आप जेल तोड़ दें तो यहाँ कहीं और हमला कर दें तो है तो टेररिज्म ही ना। तो जो ये करेगा, और उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात है, खान साहब ने भी उनकी सपोर्ट की। उन्होंने कहा जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उनका साथ दे रहा हूँ। यानी उन्होंने एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी पैराए को लेके चल रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो यही तो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ तो आके हमसे बातचीत करें ना आप, ठीक है। ये करते, आप उन्हीं लाइन्स पे चल रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो यही कुछ होगा। अब पीपल्स पार्टी
جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے وہ تو جو آپ کی کیا چاہ رہی گورنمنٹ پیپلز پارٹی چھوڑے نا، گورنمنٹ نے کتنی دفعہ آفر کروائی خان صاحب کو کہ آئیں مذاکرات کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی معافی مانگے اور اپنے رویے کی پہلے بہتری چاہیں. حالانکہ مذاکرات جو ہیں، باقی جو قوانین ہیں جن کو توڑا ہے اس کو چلیں اور عدالتوں میں جا کے اپنے جو فیس کریں. اس میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا اور انہوں نے جو مثال دی، ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، بے نظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے جیل دیکھے، قیدیں دیکھی، مقدمات دیکھے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، آصف علی زرداری، کسی نے جیل توڑنے کی بات نہیں کی. کسی نے کہا تھا دوسرے نے کہ میں لشکر لے کے آ جاؤں گا. جو قوانین تھے ملک کے اس کے تحت انہوں نے فیس کیے. اب ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، جب بہت سارے کیسز ان کے اوپر غلط تھے، خان صاحب پر بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو آپ کا لا ہے، کیسز کی جو تعداد خان صاحب کے اوپر ہے یا اس سے قبل تھی، ہم 200 سے لگ بھگ کیسز تھے. جتنے بھی جن کی بات آپ نے کی، وہ زرداری ہو یا نواز شریف ہو، بھٹو صاحب ہو، ایک فرد کے اوپر کسی ایک لحاظ سے جو ہے وہ 200 کے قریب کیسز تھے. بڑے کیسز سب پر کیسز ہوئے ہیں، تعداد سے میٹر نہیں کر رہا، ایٹ اے ٹائم میں کہہ رہا ہوں بڑے کیسز ہوئے ہیں سب پر. بڑے کیسز تو ہوں گے ایٹ اے ٹائم جو ہے. میں کہتا ہوں 200 یا میں نے اس وقت کے حساب سے جو کیسز ان پر ہوئے انہوں نے بھی لمبے عرصے جیل میں گزارنا پڑا انہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہم جیل توڑ دیں گے. یہ میٹر نہیں کر رہا کہ مقدمات کتنے تھے. مقدمات ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی جیل توڑ دیں گے، ہم آئیں گے نکال لیں گے. یہ ریاست کے خلاف کھلی بغاوت ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ کی پارٹی کا بیان آیا، اب کیوں نہیں آ رہے سامنے علی امین گنڈا پور صاحب؟ اگر آپ نے کچھ صحیح بیان دیا ہے تو کیا ٹینشن ہے؟ اچھا وہ تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں، اگر بانی پی ٹی آئی کی بات کریں، بھی کل کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہا وہ قوم کی ترجمانی کی، اور اس کے اوپر اگر میری پارٹی کی طرف سے لوگ جو ہیں وہ معذرت کر بھی رہے ہیں یا تو، لیکن وہ تو ڈرپوک لوگ ہو سکتے ہیں یا بزدل ہو سکتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بھی اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہے، اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے وہ بھی اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہے. تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اور 9 مئی ہو جائے، تو پھر بانی پی ٹی آئی تو اسی کو وہ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی قوم یہ چاہتی، قوم تو نہیں چاہتی. قوم کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو بجلی کا مسئلہ ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. قوم کا مسئلہ تو مہنگائی ہے، قوم کا مسئلہ تو بے روزگاری ہے. وہ تو اس پہ کہتی ہے بات کریں، اس پہ آپ بات ہی نہیں کر رہے. صحیح. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جیل بھی توڑ دیں گے، ہم پنجاب میں بھی آ جائیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، فوج کو بھی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، ادھر بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ وہی ماحول دوبارہ بنا رہے ہیں. صحیح. بانی پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور قوم کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آج جمعے والے دن، جمعہ ہی دیا نا انہوں نے کہ ملک کے لیے احتجاج کریں. یعنی جو 9 مئی کو پہلے کیا تھا احتجاج، کس بات پہ تھا؟ پہلے احتجاج اس بات پہ تھا کہ اگر ہماری ڈیڈ لائن ہے، اگر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور جب گرفتار کیا گیا تو 9 مئی ہوا اگلے دن. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو سزا ہوئی، اگر ان کو نہ چھوڑا گیا تو پھر ہم آ جائیں گے، اور پھر جمعہ اور وہ سارا کچھ سین دوبارہ سے چلا رہے ہیں. آپ بیسیکلی دوسرا 9 مئی کرنا چاہ رہے ہیں، اب دوبارہ سے اس ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوڑا نہ گیا، پہلے والا 9 مئی ہے اس کے اوپر تو معافی تلافی کی بات حکومت کی جانب سے ہو سکتی ہے یا کسی اور جانب سے ہو سکتی ہے، لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کہیں پہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور اگر علی امین صاحب کو دیکھیں تو وہ بھی جو کچھ کل انہوں نے، میں نے یہ کہا کہ پہلی بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب تو اس کے بعد سامنے نہیں آ رہے، لیکن اس میں وہ کوئی اس طرح کا بیان بھی نہیں دے رہے نا کہ میں نے تو یہ کہا میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، مجھے یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے. پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے کی اوپر نادم ہے، لیکن وہ سامنے بھی تو نہیں آ رہے. جب سامنے آئیں گے وہ یہ تو انہوں نے آنا ہے نا، ان کی پارٹی کے مطابق وہ آزاد ہے. ہاں جی، ان کی پارٹی کے مطابق، میرے مطابق نہیں، کسی اور کے مطابق، ان کی پارٹی کے مطابق 7-8 گھنٹے مذاکرات، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلا، فون بند تھا، اب وہ ٹھیک ہے، اوکے. اس کا مطلب ہے وہ آزاد ہیں. لیکن پچھلے اگر آزاد ہے تو 2-3 دن سے سامنے کیوں نہیں آ رہے کہ اتنی دھانسو قسم کی آپ نے مولا جٹ بن کے تقریر کر دی، پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر دیا، اس کے بعد 2-3 دن سے آپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ آپ کہیں گرفتار نہیں ہیں. وہ سامنے کل کا تو پتہ چلا کہ وہ 8 گھنٹے کے بعد تو ان کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی تو کتنا ٹائم ہو گیا نا. جمعے کو انہوں نے کرنا ہے تو پیچھے جمعے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ ہاں 2 روز. تو جب آپ اتنی بڑی موومنٹ چلاتے ہیں تو آپ آ کے اگلے دن بھی قوم کو بتاتے ہیں، اس اگلے دن بتاتے ہیں اپنے لوگوں کو ہم یہ کرنے لگے ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی اس چیز کے اوپر دروازے بند کر چکی ہے. آج کی یا پرسوں کی سپیچ کے بعد جو علی امین گنڈا پور صاحب نے تلخیتی زبان میں یا جو بھی الفاظ تھے اس کے اوپر جو چانسز تھے کسی اگلے جلسے کے
یا کسی اگلی ریلی کے یا ملک گیر احتجاج کے، اب اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تلخ لفظ کا نا تلخی تو کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں جی غصے میں بھی بول دیا، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بغاوت کرنا، ایک اعلان کرنا، چڑھ دوڑنے کی باتیں کرنا، ایک صوبے سے لشکر کشی کرنے کی باتیں کرنا، ایسا امپریشن دینا کہ جیسے کوئی تقسیم ہوا پڑا ہے، پٹھان کوئی علیحدہ ہے اور وہ پنجاب پر وہ آ کے وہ ایک لشکر لائیں گے اور پنجاب پر چڑھ دوڑیں گے اور پنجاب یہ سارا جو ہے یہ ظالم ہے. یہ جو امپریشن دینا ہے نا ایک ریاست کے اندر، یہ بغاوت ہے. یہ لوگوں کو اشتعال دینا ہے کہ وہ آپ کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان پر چڑھ دوڑیں اور وہ کہتے ہیں جی میں بھی آ رہا ہوں. پھر جمعے کو کہتے ہیں میں نے آپ سے پھر کہا جمعے کو کچھ بھی نہیں ہونا. یہ آپ کہیں لکھ لیں، ٹیررزم کا واقعہ نہ ہو. اچھا، جمعے کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ بیان تھا کہ جو احتجاج ہوگا یا چھوڑا، تو اس کو کیا کوئی سیاسی بڑک کہہ لیں یا وہ سیاسی نعرہ بڑکوں نا، اسی بڑکوں کے انداز میں کیا پھر کیا سمجھیں؟ اس میں عمران خان صاحب نے ان کی سپورٹ کی ہے نا کہ جی جو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک، انہوں نے فوج کو دھمکیاں دی، انہوں نے کہا جی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مذاکرات میں نے نہیں کرنے، یہ کہا ہے نا. تو پھر یہ بات تب کریں نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے اوپر نادم ہوں گے یا کوئی چیز. نہیں میں نادم کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ سامنے نہیں آ رہے شاید، وہ کہاں، لیکن ان کی جو بیگ پہ ہیں وہ تو بانی پیٹے کھڑے ہیں، بانی پیٹے کھڑے ہیں اور ان کا سٹانس کیا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، آن کر لیا نا. میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں فوج کو اگر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور چڑھ دوڑنے کی بات کر رہے ہیں، لشکر کشی کی بات کر رہے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی نے جب ان کو سپورٹ کیا تو اس کا مطلب ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی زبان ہے، بانی پی ٹی آئی کی سوچ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے اگر علی امین گنڈا پور صاحب اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بانی پی ٹی آئی ساتھ برابر کے شریک ہیں. وہ کہتے ہیں جی اپنی پارٹی کو میسج دے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں اور پوری قوم بھی ایسے کرے، اور اسی کے نتیجے میں آپ جمعے کی ہڑتال اگر آپ کر رہے ہیں اور ادھر سے وہ کہتے ہیں ہم لشکر لے کے آ جائیں گے، ہم جیل توڑ دیں گے، ہم بانی پی ٹی آئی کو کر لیں گے. آپ کے کورٹ کا سسٹم ہے نا. اسی لیے بلاول بھٹو کیا باقی لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے. آج آپ کے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اندر بھی ایک تھوڑا سا ٹچ تھا آج اسپیکر قومی اسمبلی کا، جس میں انہوں نے کہا جی مساک پارلیمنٹ کر لیتے ہیں. جو بندے اس دن گھسے اور انہوں نے سرجنٹ ایٹ آرم جو ہے وہ جو عملہ ہوتا ہے اسمبلی کا، اور ان کو دیکھیں معطل بھی 3-3 4-4 ماہ کی ہے، اور انہوں نے کہا جی میں قانون اور آئین کے مطابق یہ سزا دے سکتا ہوں. تو قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے، اور ساتھ انہوں نے سب کو کہا ہے، انہوں نے کہا جی میرے پاس آ جائیں آپ کے بیرسٹر گوہر صاحب آ جائیں یا جو باقی لوگ ہیں، لیکن سازش کے ساتھ نہ آئیں، کھل کے ہم ایسا کر لیتے ہیں، ہم ساری پارٹیاں بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایسا کوئی حرکت ہی نہیں کرتے کہ پارلیمنٹ میں کسی کو گھسے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے آئیں کہ مجھ سے کھیلنا ہے تو پھر نہ آئیے گا. تو وہ تو آج بھی سب کو آفر کرا رہے ہیں کہ آئیں تاکہ پارلیمنٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا ریپیٹ نہ. پارلیمنٹ کی حد تک ساری جماعتیں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک پوائنٹ تو آ رہا ہے، گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہم، لیکن دوسری طرف کہاں تھے اسپیکر صاحب جس وقت یہ اتنا بڑا مطلب؟ اسپیکر صاحب اب ظاہری بات ہے کہ انسان ہے، ہر وقت پارلیمنٹ کے اوپر ایسے کر کے وہ گن لے کے تو نہیں کھڑے. پارلیمنٹ کے اندر کوئی واقعہ ہو گیا ہے، مثلا اگر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو واقعہ ہو جاتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو وہ کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا. یا جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو کئی واقعات ہوئے، وہ جو کہتے تھے میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو مجھے پتا چلا. اب وہ یہ تو نہیں کہ ہر واقعے پہ آپ آگے کھڑے ہو جاتے کہ واقعہ نہیں ہونے دوں گا. وہ ہوتا ہے بعد میں ایک علیحدہ چیز ہوگی نا کہ کہیں پہ کوئی بڑا وہ کوئی ایشو کریٹ ہو جاتا ہے، بچے بھوک سے بلک، وہ تو میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو مجھے پتا چلا، وہ تو میری اہلیہ نے مجھے بتایا تو مجھے بڑا. نہیں تو اسپیکر کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت ایک سیکنڈ، میرے گھر میں اب پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، وہ میں نے وہی کہا کہ پارلیمنٹ اتنی بڑا ہنگامہ، پارلیمنٹ ہر وقت سیشن میں تو نہیں رہتی. میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں کیا اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے جو اس وقت تو جس دیکھیں وہاں پہ ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، سرجنٹ ایٹ آرمز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، انہوں نے اسی لیے تو ان کو معطل کیا ہے، ایک محدود مدت کے لیے معطل 4 ماہ کے لیے. پارلیمنٹ بیٹھ جائے نا، سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آئیں جی بتائیں کیا اگر آپ کو لگتا ہے تو اس میں سزا بھی دے دیتے ہیں. انہوں نے تو آفر سب کو کروائی ہے، وہاں بیٹھ کے پارلیمنٹیرین اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر اندر سے جو ملی بھگت ہوتی ہے، جو نومے بھی کروا دیتے ہیں، جو پارلیمنٹ کے اوپر جناح ہاؤس کے اوپر حملہ یا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ، اندر سے لوگ ملے ہوتے ہیں. دیکھیں جناح ہاؤس کے اوپر حملہ ہو یا پارلیمنٹ کے اوپر جی بالکل ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا. اندر کا جو گھر کا بیتی لنگا ڈھائی جو ہے، جب تک اندر کے لوگ نہیں ہوں گے، مطلب آئی ایس آئی چیف جو ہے وہ گرفتار ہے، اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، وہ اندر کا آدمی ہے نا. ایگزیکٹلی اس کے ساتھ اور بہت سارے بندے بریگیڈیئر کرنل پکڑے گئے ہیں اور بہت سارے حاضر سروس کا کورٹ مارشلز ہو رہے ہیں یا ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، وہ اندر کے لوگ ہیں نا.
اندر کے لوگ جب تک ہیلپ نہیں کرتے نہیں ہو سکتا. میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں 100%. وہ ہر شعبے میں ہو سکتے ہیں, لیکن جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے, جب آپ کو پتا چل جائے کہ اندر کے لوگوں نے سب کچھ, تو پھر سخت سزا بھی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. تو وہ پروسیجر تو چل پڑا نا. یہی وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سر اس کے اوپر تو صرف ابھی تک تو جو اطلاعات ہیں 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو انہوں نے معطل کیا, اور اس میں بھی ایک محدود مدت بتا دی ہے کہ وہ شاید 4 ماہ. ہیڈز کو کرنا ہے نا. اب 4 کو کیا, وہ جو ہیڈز ہوتے ہیں انہی کو کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور بعد میں اس کی انکوائری شروع ہوگی. ایک تو ہے کہ جو موقع پہ ان کو ہٹا دیا گیا اور اس کی انکوائری شروع ہو گئی ہے. انکوائری کے لیے وہ سب کو بلا لیتے ہیں, وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی بلا رہے ہیں نا کہ آپ بھی آئیں کھل کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر, اس کے سارے آسپیکٹ دیکھتے ہیں اور ہم میں سا کے پارلیمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ یہ واقعہ ریپیٹ نہ ہو. یعنی نہ تو جناح ہاؤس آپ کا محفوظ تھا اور نہ آپ کی پارلیمنٹ محفوظ ہے, تو پھر گھر آپ کے کیسے محفوظ؟ نہیں محفوظ نا. جب دھرنا دیا تھا پی ٹی وی کے ہاؤس میں گھسے تھے, جب پارلیمنٹ میں گھس گئے تھے سارے لوگ, تو اس وقت کیا تھا؟ گھسے نہیں تھے لوگ, گھسے تھے نا. تو وہاں اس وقت بھی یہ واقعات ہوئے تھے, لیکن ان کو سزائیں نہیں ملی تھی. اگر اس وقت سزائیں دی جاتی تو یہ واقعات ریپیٹ نہ ہوتے. ہوا یہ کہ اندر کے وہ جو لوگ تھے جو آپ بات کر رہی ہیں, انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت گیم ڈالی اور ان کو حکومت میں لے آئے. جب انہیں حکومت سے نکالا گیا پھر انہوں نے کر کے 9 مئی دکھایا. اب وہ کہتے تھے گرفتار کر کے دکھاؤ, تو 9 مئی ہو گیا. آج وہ گرفتار ہے, سزا کا ہے, تو وہ کہتے ہیں اب دوبارہ. اگر ہم اس کو اسی طرح لے لیں کہ اگر 9 مئی کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی بر وقت سزا مل گئی ہوتی تو پھر پارلیمنٹ نہ ہوتا. مل رہی ہے نا اب, اسی لیے اب تو ملنے لگی ہے نا. اور وہ اس سزا سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ آپ نے پارلیمنٹ ابھی تک ملی نہیں. اب 9 مئی کے کرتا دھرتا ہے, 9 مئی کے جو کرتا دھرتا ہے, چونکہ ان کو اب سزا ملنے لگی. میں آپ کو کل بھی پروگرام میں کہا ہے اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے. جب پتہ لگا کہ جی فیض میر پکڑے گئے ہیں, اب اس کے سارا جو بھی چیزیں نکل رہی ہیں اس میں خان صاحب بھی آرمی کی کورٹ میں جا سکتے ہیں, تو یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا. 9 مئی کو بھی یہی تھا کہ گرفتار کر کے دیکھیں, 9 مئی ہو گیا. آج پتہ چلا کہ سزا کہیں وہاں نہ چلے, پوری موومنٹ شروع ہو گئی. آپ اسی تناظر میں جو جلسہ کیا گیا اس کے پیچھے بھی یہ چیزیں کار فرما تھی کہ یہ پی ٹی آئی کو نظر آ رہا تھا کہ کہیں سزا نہ ہو جائے یا کیس جو ہے وہ آرمی کورٹ میں نہ چلا جائے, تو اس سے پہلے ایک ہائپ کریٹ کر دی جائے, جلسے جلوس کیے جائیں, ریلیاں نکالی جائیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ خان صاحب خود ہائی کورٹ میں چلے گئے. انہوں نے کہا جی میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, مجھے ادھر سے لے جایا جا سکتا ہے. اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے اور ان کے جو لیڈرز ہیں اس جلسے کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں بہت سارے بیانات دیے کہ اگر آرمی کی کورٹ میں لے جایا گیا کسٹڈی میں تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ویسے ہی جیسے کہا تھا ریڈ لائن ہے, عمران خان ہمارے اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم یہ کر دیں گے, اور اس وقت کیا. جب گرفتاری ہوئی تو انہوں نے 9 مئی کر کے دکھایا. آج دوبارہ جب ان کو ادھر دوبارہ سے آپ نے کہا نا سزا, اب نظر آ رہی ہے سزا, اب دوبارہ پھر موومنٹ شروع ہو گئی. جو باقی ان کے اندر جو سخت تھی اس کے تحت جو بھی وہ موومنٹ چلا سکتے ہیں, دھمکیاں دے سکتے ہیں ریاست کو, پولیس کو. موومنٹ آپ کو آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ابھی کل بھی آپ اس چیز کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جلسہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ملکی احتجاج کریں گے, یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم 21 کو جلسہ کریں گے, چاہے ہمیں این او سی ملے یا نہ ملے, لیکن ہم اس کے اوپر جلسہ کریں گے. تو موومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو موومنٹ آپ تبھی چلاتے ہیں جب آپ یا تو ریلیاں نکالتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں یا جلسے جلوس کرتے ہیں, اور اگر یہ تینوں کام پی ٹی آئی نہیں کرتی تو پھر وہ کیسی موومنٹ ہوگی؟ میں نے وہی کہا نا, آپ نے دعویٰ کر دیا, ہم نے کہا جی موومنٹ جو پوری کال دے دی جمعے کو. اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہے. یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں 25 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے. اوکے, 25 کروڑ عوام میں کوئی 10 لاکھ بندے تو سڑکوں پہ آنے چاہیے. 10 لاکھ بھی چھوڑ دے, 5 لاکھ تو آنے چاہیے, 5 بھی چھوڑے, کوئی 1 لاکھ تو آ جانے چاہیے. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں. وہ جعلی دعوے نہیں, جلسہ ہوا تھی 5 کروڑ تھے. وہ ایک میں ان کا سن رہا تھا, ان کا جو بندہ تھا جب یہ جلسہ اسلام آباد میں ہوا, اس نے کہا جی 6 گاڑیوں میں آئے. تو نے کہا کتنے بندے ہوں گے؟ اس نے کہا کروڑ تو ہوں گے. تو 6 گاڑیوں میں کروڑ بندے جو ہیں وہ آ گئے. اس طرح کی فگر نہیں میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جینوئنلی اگر 1 لاکھ بندہ کسی شہر میں نکل آئے نا تو سین بدل جاتا سارا. اب انہوں نے جمعے کو کال دی ہے. جمعے کو کال دینے کے لیے موومنٹ جو ہے کامیاب ہونے کے لیے میں نے پھر کہا یا تو شٹ ڈاؤن ہو. بہترین جو ہڑتال ہے یا بہترین جو کال ہے موومنٹ کی وہ یہ ہے کہ پورا ملک بند ہو جائے. پورا ملک اس طرح بند ہو سکتا ہے کہ شٹ ڈاؤن ہو, ٹرانسپورٹ بند ہو, ریلیاں نکل رہی ہوں, جلسے ہو رہے ہوں, جلوس ہو رہے ہوں. نہ تو ٹرانسپورٹ بند ہونی ہے, میں ٹیررزم کا واقعہ نہ ہو, نہ تو ٹرانسپورٹ بند ہونی ہے, نہ آپ کا شٹ ڈاؤن ہونا ہے, اور نہ ان سے ریلیاں نکلنی ہیں, اور نہ جلسے جلوس. نہ جلسے جلوس. چھوٹے موٹے واقعات میں اس کی بھی کہتا کسی ایک شہر میں کچھ ہو جائے یا خیبر پختونخوا میں کچھ ہو جائے, جہاں انہوں نے آنا ہے, جہاں کا وہ کلیم کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو لوگ یہی کہتے ملیں گے وہ جی ہر طرف پولیس تھی, ہر طرف جی سیکیورٹی تھی, ہم نکل ہی نہیں سکتے, پولیس پکڑ لے گی, وہ جی بڑی زیادتیاں کرتے ہیں.
मूवमेंट चलाना, तो फिर पुलिस फिर जो मैंने रियासत फिर कहा है ना, फिर अवाम जो है ना, रियासत जो है वो अपनी मशीनरी तो इस्तेमाल करती है ना, ये नहीं बात- तो सियासी जमातें अपनी अवामी ताकत इस्तेमाल करती है ना। अवामी ताकत अगर आपके पास है तो आप सड़क पे आ जाएंगे। लीडर जेल में अवामी ताकत कहाँ नहीं, अवामी ताकत आती है। भुट्टो साहब जो थे फांसी लग गए थे और उसके बाद भी लोग खुद को चला रहे थे। 11 साल ज़ियाउल हक के माशाल्लाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मुसलसल मूवमेंट चलाते रहे। 11 साल भुट्टो साहब दुनिया से जा चुके थे, उसके बावजूद एंड तक वो मूवमेंट चलती रही। जिन्होंने मूवमेंट चलानी होती है ना, वो चलती रहती हैं। अगर लीडर अवाम के वाकई दिलों में हो तो वो अवाम जो है उनके लिए कुर्बानियां देते रहते हैं। मैं फिर कहा बांग्लादेश आपके सामने है, वहां भी मशीनरी आई, फौज भी आई, उनकी पुलिस भी आई। तो क्या वहां के लोग जिन्होंने मूवमेंट सोच ली थी उन्होंने कहा रुक गए थे? ज़ाहिर बात होता है अपनी मूवमेंट आगे बढ़ाई थी तो असल में है कि जिन आपका मुतालबात इशू सामने क्या आए, वो जस्टिफाइबल है जिसके लिए आप मूवमेंट चला रहे हैं? क्या आप हक पे हैं? अगर तो आप हक पे हैं और फिर तो क्या आपके लिए अवाम जो है आपके साथ है? अगर आप हक पे हैं तो फिर ही अवाम आपके मिसबा, साथ हाँ, मुझे ये बताएं, आप ना बिजली की बात करते हैं हाँ, ना जलसे में हमने पेट्रोल ये की तो ये बात देखा ना करते कि हैं। जहाँ पे अवामी बात होनी चाहिए, बिजली की, पेट्रोल की, अशरफ PTI का खुराना मसला की, जलसा महंगाई की, करना है। बेरोजगारी की। खैर वो तो हमें आई टोटली एग्री विद योर व्यूज कि हमें ये सारी चीजें कहीं भी देखने को नहीं मिली। जहाँ पे अवाम की बात होनी तो चाहिए पब्लिक थी, क्यों निकलेगी वो इनके नहीं, साथ? ऑब्वियसली तो फिर पब्लिक भी उस तरह नहीं निकलती। पंजाब में अभी जो है वो बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में भी अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई है। इससे पहले हम अभी बात कर रहे थे कि पंजाब पुलिस जो है वो सारे करता धरता के ऊपर, अब उसमें जो है वो पंजाब में ही बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में जो अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां हैं, मतलब इनके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक तरफ से कान पकड़े, दूसरी तरफ आप हालात मुझे बुरे बताएं थे। पंजाब में क्या बिलियन ट्रीज की जो थी जिसमें 2-4 अरब पौधे लगने थे, लगे हैं क्या? कहाँ लगे? हाँ वो उस तरह नहीं हुआ काम। मतलब आज भी पंजाब के बहुत सारे शहर जो हैं इस वक्त द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है। इन्वायरमेंटल जो आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसमें लाहौर जो है, लाहौर जैसा शहर जहाँ PTI का मैं हाँ, गढ़ वो है, पोल्यूशन में वो पोल्यूशन में दिल्ली या ये जो हाँ, पहले या दूसरे पहले नंबर। नंबर। 1 अरब ट्रीज लगे हों तो वो पोल्यूशन तो ऐसे पैसे नहीं रहनी चाहिए। वो जाहिर बात है वो पैसा खाया गया। फिर इसमें ये है कि वो पौधे जो थे उनको 3 साल या 4 साल के लिए थे, उनको लुक आफ्टर करना था, वो लुक आफ्टर नहीं किया गया। फिर जो पौधे यहाँ की एनवायरनमेंट के मुताबिक थे वो नहीं लगे, महंगे पौधे लगा दिए गए, उनके जो रेट लिए गए वो बहुत महंगे थे, ठीक है। और फिर जहाँ जितनी तादाद में लगने चाहिए थे वो नहीं लगे। सही। वो बिलियन ट्रीज मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए लग गए होंगे जी, वो हैं किधर भाई? चलो PTI का कोई अहदेदार मुझे जाके बता दे जी ये लगे हुए हैं। 1 अरब छोड़ दें, 2 अरब छोड़ दें, 3 अरब छोड़ दें, ये बता दें यार 5 लाख पौधा ये लगा हुआ है सही। पूरे पंजाब का, ये एरिया, ये पंजाब 5 लाख पौधा लगा है, कोई एक जगह स्पॉट करते मान लेंगे भाई। करप्शन तो हुई है ना, नजर आ रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने की होगी, बाकी पार्टियों के दौर में भी हुई है इस तरह। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे ही होता है। नून के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर करप्शन हुई है, पीपल्स पार्टी की भी करप्शन हुई है। ऐसे जैसा इनके ऊपर कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि अगर एक चीज को उठाते हैं तो दूसरी के ऊपर वो बेज़ाब्तियां सामने आ जाती हैं, दूसरी को उठाते हैं तीसरी के ऊपर, लेकिन उसमें कोई वो नहीं कर रहा होता उसको कि कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जहाँ पे बेज़ाब्तियां हो रही होती हैं। देखिए, पाकिस्तान अब के 2-3 साल का अरसा गुजर गया और आपने जब ये अनाउंसमेंट की थी, मतलब अब तो 3 साल होने वाले हैं कि ये बिलियन ट्री होगा और इसमें जो है वो आपको ताज़ा हवा मिलेगी और आपकी जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपकी बात ठीक है, दरख्त तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अब चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। अगर किसी ने इतनी बेज़ाब्तियां कर ली हैं तो उसके ऊपर तो फिर देखिए, इंक्वायरी सबसे होनी बड़ी चाहिए। जो सबसे- चाहे वो उस गवर्नमेंट में हुई, वो घर चले गए, अब जो नए आने वाले हैं या आ चुके हैं उनको तो करना चाहिए ना। देखिए ना, आईज ऑफ एप्पल ऑफ माई आईज कहते हैं कि मेरी आंख का तारा है। इमरान खान साहब के अगर प्रोजेक्ट आंख का तारा था तो वो लाहौर के अंदर रूडा का था, जहां वो खुद भी आया करते थे। और सबसे ज्यादा करप्शन जो है रूडा में हुई है। अच्छा। यहाँ पे जंगल लगाया गया था मसनूई, खान साहब खुद आए, इफ्तिताह किया, वो जंगल किधर है? नहीं नजर आ रहा कहीं भी। आपकी बात ठीक है। ऐसा सब मुझे नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, मुझे और ऐसे को दी इजाजत। फिर मुलाकात होगी सेम चैनल सेम टाइम, अल्लाह ने के बाद।